अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, ठंडा ठार दिसंबर जारी है, वहीं पर शहर इक़्तिदार में सियासी टेम्परेचर भी हाई है। तहरीक इंसाफ की सख्त गिरी सियासी मुक़्तदर हलकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। सेनेटर फैसल वोडा का तहरीक इंसाफ को धमकी देते हुए कहना था कि बानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। आज फिर सुहेल आफरीदी अडयाला के बाहर पहुंचे मगर मुलाकात ना हो सकी। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकूमत को इमरान खान की बहनों से मुलाकात कराने में कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन मसला है तो सिर्फ सख्त अल्फाज के चुनाव का। इमरान खान लहजा नरम करने को तैयार नहीं है। क्या वो जानबूझकर अपनी असीरी को लंबा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ अगर नॉर्मल सियासत करती है तो क्या बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुल्क में सियासत करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होना जरूरी है। तो ये बात इमरान खान साहब को कौन समझाए? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इस वक्त मज़ाहमत और मफाहमत की कन्फ्यूजन का शिकार है। एक धड़ा मज़ाहमत चाहता है तो दूसरा धड़ा मफाहमत का हामी है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब भी गवर्नर राज का खतरा मौजूद है, तो ऐसे माहौल में डायलॉग में पैदा होने वाले डेड लॉक को आखिर कौन तोड़ेगा? क्या मुल्क ऐसे ही जमूद का शिकार रहेगा? इसी हवाले से और बहुत सी मजीद बातें करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अहमद अवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज नोमान रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अख्वंजादा चट्टान साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, और उमर दराज गोंदल साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब चलते हैं। हाफिज नोमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हाफिज नोमान साहब, पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन इस वक्त एक जाली तो फिर रहा है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, असली कहां रह गया, किस प्रोसेस में है, कब आ रहा है, कुछ इस हवाले से भी बता दीजिए। मेरा ख्याल है कि अभी वज़ीर कानून ने और वज़ीर इत्तलात ने बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है प्रेस को कि इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, असली भी आएगा। तो असल चीज़ ये है कि बड़ा गैर मुनासिब है कि जो कि फ़ेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए मीडिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पहले से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा कर रहा है, लेकिन फ़ेक न्यूज़ जो है वो बग़ैर सोचे समझे, जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उसके अंदर बड़ी सोच समझ कर न्यूज़ चलानी चाहिए। और कियानी साहब, इस वक्त जो मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं वो बहुत बड़े मसाइल हैं कि आप एक मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न हैं, एक सही ट्रैक पे आप मईशत को ले आए हैं, हमें ज़्यादा उसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से डेलीगेशंस आ रहे हैं, एक इस्लामाबाद में एक रौनक लगी हुई है। आप देखें कि फ़ौरन जो सदूर की वज़राए आज़म की मुसलसल नॉन स्टॉप एक मूवमेंट चल रही है यहाँ पे, और लोगों का पाकिस्तान की तरफ रजू है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, चलें, ठीक है। अहमद अवैस साहब, अभी हमने बयान सुना बैरिस्टर सैफ साहब का, उनका यह कहना था कि मुल्क को चलाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात नहायत ज़रूरी हैं, तो क्यों फिर एक प्याली में तूफान है और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, मामलात भी ठीक हो जाएंगे, कुछ बेहतरी की जानिब कुछ चल पड़ेगा, तो क्यों ऐसा है कि इस वक्त आपके जो गिले शिकवे हैं वो खत्म ही नहीं होते? गिले शिकवे नहीं है, हकीकतें हैं। गिले शिकवे कौन से हो गए? गिला शिकवा तो इश्क मोहब्बत में हुआ करता है, यहाँ तो हकीकतें हैं। हुकूमत के चलाने के, एक आइन से आइन की हैसियत को ख़त्म करने के, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने के, रूल ऑफ अथॉरिटी को ले आने के, डिस्पोटिज़म को ले आने के, और अदलिया की आज़ादी को सलब करने के, ये तो सारी हकीकतें हैं जिससे निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है। इसलिए आप ये ना कहें कि ये कोई हम कोई रूठ रहे हों, को नाराज़ हो रहे हों, का हम कहते हैं कि जी ये बातें ऐसी नहीं हैं। ये देखें, पीटीआई आज पार्टी है, कल नहीं होगी। मैं तो एक नेशनलिस्ट होकर बात करता हूँ कि आइन का जो हुलिया इतना बिगाड़ दिया है इस वक्त मौजूदा हुकूमत बनी हुई है कि इनको किसी तरह से गिरफ्त ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की और कानून की गिरफ्त में ये ना आ सके। तो उससे नुकसान ये होगा कि ये वर्केबल डॉक्यूमेंट नहीं रहा। आप इसको कल को इसको नहीं चला सकेंगे। आप कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपको ये भी मालूम है
کہ کسی فوجی حکمت عملی سے یا وہ کسی جنگ کی بنیاد کے اوپر تو یہ مارج وجود میں نہیں آیا تھا. یہ تو رول آف لا کی بنیاد پہ آیا تھا, اور قانون کی بالادستی کو ہی ختم کر دیا آپ نے بیچ میں سے. تو کیا رہ گیا باقی؟ اب تو دیکھیں نا, اب ایگزیکٹو اتنی طاقتور بنا دی ہے کہ جج جو ہیں سپریم کورٹ کی حیثیت ختم کر دی ہے. کل کا جو کوئی جج وہاں پہ انہوں نے لگایا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر, آپ اس کو دیکھیں اب 27th امینڈمنٹ کو, تو اس کی حیثیت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ ہے. یہ تو حال ہے. اچھا ٹھیک احمد اویس صاحب, لیکن ابھی بیرسٹر سیف صاحب کا بھی جو بیان ہے کہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی اگر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چلنا چاہیں, تو کچھ انہی سے سیکھ لیں, کچھ معاملات اسی حوالے سے بہتری کی جانب لے چلیں. دیکھیے نا, ہم نے تو کوشش, دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں ایک بات, جب آپ حکومت میں ہو نا, حکومت اس میں قطع نظر اس سے کہ حکومت کیسے بن گئی حکومت, لیکن جب آپ ایک دفعہ حکومت میں ہیں تو آپ کو زیادہ میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے, زیادہ کھلا دل دکھانا ہے, زیادہ لارج ہارٹڈ ہونا ہوتا ہے, اور کھلے دل کے ساتھ جو ہے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن والے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کا مین میخ نکالتے ہیں, زیادہ وہ ہر بات کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہیں, ان کے معاملات فرق ہوتے ہیں. لیکن حکومت جب اس طرح سے, اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال ایک دے دیتا ہوں. ابھی جب بھٹو صاحب کے الیکشن کے ریگنگ کی بنیاد پہ ہنگامے ملک میں شروع ہو گئے اور وہ بہت بڑھ گئے, بہت اس میں شدت اختیار کر گئے, تو بھٹو صاحب نے اس صورتحال کو نبیٹنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے TOR بھی خود بنائی اور اعلان کر دیا کہ آؤ اپوزیشن والوں, باقاعدہ ان کو آفر کیا کہ ہم آپ سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اور پھر آپ کو اگر ہسٹری پڑھیں آپ دیکھیں کہ ان کی بات چیت شروع ہوئی باقاعدہ بڑے اچھے ماحول میں, اور وہ ایک لمبے کئی ہفتے وہ نیگوسیشن بھی چلی, اور وہ اینڈ اپ ہوئی دونوں کی صلح صفائی میں. الگ بات ہے کہ مارشل لاء آ گیا, لیکن نیگوسیشن سیٹلڈ ہو گئی تھی, سب چیزیں معاملات سیٹل ہو گئے تھے اس کے اندر. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اب بھٹو آپ کو پتا بڑے سخت پولیٹیشین تھے, بڑے شارپ بھی تھے, لیکن ایز پرائم منسٹر انہوں نے یہ آفر کیا تھا. اور یہ نظام صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے یہ یہاں پہ یہ کہہ دینا جو ہے نا ایک مجموعی طور پہ تقریر کے دورہ کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا بات چیت کرنے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک طریقے سے آپ آفر کریں, ان کو بلائیں, بٹھائیں, بات چیت کریں. یہ ہے بالکل ٹھیک, یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا عمر دراز, ایسی کی تیسی پر یوں لگتا ہے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور عظما خان صاحبہ پر پابندی لگا دی ہے, تو اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو اور پھر ایگریسونیس جو ہے وہ بھی شو نہ کریں, اور اگر وہ کریں گے تو اس کے بعد پھر پابندی لگ جائے گی, تو کس طرف جا رہے ہیں تمام معاملہ؟ سلمان صاحب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایسی کی تیسی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. یہ تو عمل درآمد پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے, اور یہ غصہ جو ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے. حالانکہ وہ اتنا غصہ تھا کہ فیصل واوڈہ صاحب نے کل جو مختلف ہمارے دوستوں کے شوز میں بیٹھ کے بات کی, پھر جس طرح کہ ان کا ٹویٹ تھا, میں رات رانا ثناءاللہ صاحب کو دیکھ رہا تھا, ایون وہ ڈسٹنس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے اتنا للکارنے کی یا اس طرح کچھ ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کے لیے میرے خیال ہے پچھلے 3 سالوں سے وہ ایسی کی تیسی ان کی ہو رہی ہے, ایز اے پارٹی بھی ہو رہی ہے, ایز اے پاکستانی بھی ان کے لیے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے یا فلاں شخصیت کو بین کر دیا یا ان کو بلیک لسٹ کر دیا, ان کی ایک بہن کو یا باقی کو جو بھی ہے, پہلے آپ نے ریما خان کو نہیں جانے دیا, مجھے بتائیے کہ آپ ایک شخص کو 1 مہینہ آئسولیشن کے اندر رکھیں اور کچھ عطا پتہ نہ ہو. ہم چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کیا کہہ رہی. کامران مرتضیٰ صاحب اس دن ایوان بالا میں یعنی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے تحریک انصاف کو چھوڑیں, سینٹ کی کمیٹی بنا دیں, جائیں ایک شخص جا کے پتہ کرے اور ایوان کو قوم کو آ کے بتا دے. آپ اس کے اوپر بھی نہیں آئے. جب آپ یہ سلوک کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ باہر آ کے کس طرح سے بات کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات, آپ عمران خان سے کیا توقع کرتے ہیں یا آپ نواز شریف یا آصف زرداری صاحب سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ آپ سے بینگن کی باتیں کریں گے, وہ آپ کو مسئلے کی قسموں کی باتیں کریں گے, وہ آپ کو گوگلی اور آف اسپنر کرانا کی بات کریں, کیا بات کریں گے؟ وہ ملکی حالات کے اوپر بات کریں گے, وہ پولیٹکس کے اوپر بات کریں گے. سیاستدان سیاست پہ بات نہیں کرے گا تو کیا وہ چاہت فتح علی خان کی گلوکاری پہ بات کرے گا؟ نہیں کرے گا, نہیں, اس کی ڈومین نہیں ہے. اس کی ڈومین ہے, وہ ملک کا فارمر پرائم منسٹر ہے, اسے بات کرنی ہے, اور اس کی بات کرنا ریلیونس اس لیے امپورٹنٹ ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عمران خان کہیں کینڈیڈیٹ نہیں تھے,
وہ آفیشلی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہے، لیکن جو ووٹ پڑا ہے، کیا وہ بیرسٹر گوہر کو ووٹ پڑا ہے؟ کیا سلمان اکرم راجہ کو ووٹ پڑا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے. سب لوگ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی کیا ڈیفینیشن ہے، سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی ہے. یعنی آپ نے پی ٹی آئی کو عملاً تو ختم کر دیا تھا. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی الیکشن کے اندر نہیں تھی جب ان کا بلا نشان نہیں تھا، تو کون تھا الیکشن میں؟ عمران خان تھا. سو میرا خیال ہے ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پولیٹکس پہ بات نہ کرے، ہم نے ہر کام پاکستان میں ہر کام کو پولیٹیسائز کرنا ہے. ابھی ہم نوٹیفیکیشن والی بات کر رہے تھے، اس کو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. لیکن جہاں پولیٹکس ہونی چاہیے، جن کو پولیٹکس کرنی چاہیے، یعنی آپ کہتے ہیں جن کو کرنی چاہیے ان کو نہیں کرنے دیں گے، جن کو نہیں کرنی چاہیے ان کو کھلی اجازت دیں گے، یہ نہ کریں نا. تو میرے خیال سے یہ بالکل ایک غیر مناسب سا ہے. کل کو اور ایک میں بات بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ پاکستان میں پہیا گھومتا رہتا ہے، اقتدار اپوزیشن یہ چلتا رہتا ہے. آج ہمارے دوست مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں، کل کو انہیں اپوزیشن کے اندر آنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آج جسٹیفائی کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ پی ٹی آئی والے یا کوئی اور گورنمنٹ کے اندر ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہ مکافات عمل ہے، یہ آپ لوگ کہتے تھے، یہ دیکھو آپ نے جو کیا اس کو بھگت رہے. سو اس کو ہمیں کچھ ریڈ لائنز مقرر کرنی ہے کہ کوئی گورنمنٹ میں جائے، کوئی اپوزیشن میں جائے، کچھ چیزیں جو ہے جو اصول ہے وہ برقرار رہنے چاہیے. وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کردار بدلنے سے اصول نہیں بدلنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی اخوان زادہ چٹان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ اگر ایک سیاستدان ہے وہ سیاست پر ہی بات ہوگی، لیکن سیاست پہ کوئی بھی گفتگو ہوگی اس پر پابندی ہوگی، تو پھر وہ کیا گفتگو کریں؟ کیونکہ آج کی جو حکومت ہے وہ کل کی ڈیفینیٹلی اپوزیشن ہوگی، تو کل کو آپ کو بھی پھر یہی حالات فیس کرنے پڑیں گے. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس پابندی کو کہ جی کوئی وہاں پر ایسی سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی، فیملی سے فلانے کو بھی نہیں ملنے دیا جائے گا، اب اس پر بھی پابندی لگ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی آپ کے سوال سے پہلے آپ نے احمد اویس صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ نے بیرسٹر صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتا ہے. میں احمد اویس صاحب کا آواز نہیں سن رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو جتنا پتہ ہے شاید کہ کسی اور پارٹی کو پتہ ہو. عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بات چیت کروں گا تو آرمی چیف سے بات چیت کروں گا، میں ہاتھ ملاؤں گا تو میں ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا. ان کو پتہ ہے کہ میں بغیر ڈی جی آئی کے اور بغیر آرمی چیف کے نہ حکومت چلا سکتا ہوں نہ آ سکتا ہوں. وہ آرمی چیف سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے وہ یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن ماضی کی طرح آپ لوگ مجھے اقتدار میں لائے اور میری جو اپوزیشن ہے اس کو جیلوں میں ڈالے. تو یہ تو میں اس پہ تھوڑا سا رسپانس کرنا چاہتا تھا. دوسرے جو آپ نے سوال پوچھا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ 10 مئی کو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دیا، جو وقار دیا ہے پوری دنیا میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اس وقار کو برقرار رکھیں تو اس کے لیے ہمیں انتقام کا سیاست، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرنا پڑا. اس ملک میں ہمیں سیاسی استحکام لانا پڑے گا، اور یہ کوئی سائنس اور راکٹ نہیں ہے، یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2007-2008 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، اور ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، اور فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں. لیکن جب ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا، جب ہم نے انتقام کا سیاست نہیں کیا، ہمارے دور میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، تو ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا. ہمارے ملک کے جو کہ آنی صاحب مسائل ہے، نہ یہ ایک پارٹی، نہ ایک حکومت، نہ ایک ادارہ اس مسائل پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں جب تک ہم ایک نیریٹیو پہ اور ایک پیج پہ نہیں آ جاتے ہیں. لیکن یہ ڈی جی آئی سے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوگا، سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ گئے
तो फिर ये मसाइल को हल कर सकते हैं, फिर ये जमहूरी इदारे का कोई इज्जत बन सकता है। और अगर हम सियासतदानों से बैठना पसंद नहीं करते हैं, सियासतदानों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, फिर हमारे हालात ये होगी कि एक सूबे का वज़ीर आला एक इंस्टीट्यूट जो है वो रास्ते में रुकेगा कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। फिर जमहूरी इदारों का ये हाल होगा, मिनिस्टर भी बराए नाम होगा, वज़ीर आज़म भी बराए नाम होगा, वज़ीर आला भी बराए नाम होगा। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इस मुल्क के मसाइल के लिए कि सियासतदान आपस में बैठ जाए और यकीनी बनाए कि आईन पे अमल दरामद हो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है कि इस मुल्क में हम ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करना हर इदारे से यकीनी बनाए। ठीक हो गया अखवंज़ादा चट्टान साहब, यकीनी तौर पर आपका पॉइंट आ गया। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर इन पर अमल हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से हमारे मसाइल तो ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा हकीकत में ये है कि ऐसा होता नहीं है और यही हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो मामलात आगे की जाने बढ़ते हुए नई अपडेट्स यही हैं कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी गई है। 5 साल के लिए ये तयनाती, और एयर चीफ की जो है उस ओहदे के हवाले से भी अब यही बताया जा रहा है कि 2 साल की तोसी उसमें भी की जा रही है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नोमान साहब, मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक। हाफिज नोमान साहब, अब तो वो मामलात मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर आते हैं कि जिस चीज़ का एक शायबा था वो भी अब क्लियर होती जा रही। मेरा ख्याल है कि शायबा तो पहले भी नहीं था, कानून के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद थी, और जब ये आईनी तरमीम मंजूर की गई थी तो उसी के अंदर सारी चीज़ें पहले से इनकॉर्पोरेट थी, और मेरा ख्याल है कि बिला वजह इसको प्रोपेगेट किया गया कि शायद इसमें कोई शक की बात है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी हमारे दोस्तों ने बात की है, बुनियादी तौर पर जो पीटीआई जो है ये एक फाशिस्ट पार्टी है, और अभी बात हुई चट्टान साहब ने भी, अखुंज़ादा चट्टान साहब ने भी बात की, बड़ी रीज़नेबल बात की कि सियासी जमातों को आपस में डायलॉग करने चाहिए, बैठना चाहिए आपस में। लेकिन हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि ये कहते हैं जी कि हमने किसी सियासी जमात से ना डायलॉग करना है ना बात करनी है। ये एक ऐसी पार्टी तैयार की गई है कि जो सियासत पर यकीन ही नहीं रखती, जो जमहूरियत पर यकीन ही नहीं रखती, और जो समझती है कि अगर हमने गुफ्तगू या हमने बात करनी है तो हमने फोर्सेस के जो सरबराहान हैं उनसे करनी है, यानी बाकी जमातों के वजूद का टोटल इनकार और अपने अलावा किसी को भी पॉलिटिक्स करने की इजाज़त ना देना, ये इनके एक पहले दिन से इनके मंशूर का एक हिस्सा है। और इन्होंने आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने 12 असम्बली में इनकी कहा कि हम इकनॉमिक अकॉर्ड के ऊपर बात करते हैं, मिसाक़े मईशत पे बात करते हैं ताकि मुल्क जो है आगे बढ़े, मुआशी तरक्की करे। तो उनकी बात को भी इस हवाले से नहीं सुना गया कि जनाब हम तो आपको मानते नहीं, हम तो आपके वजूद के मुनकिर हैं, हम आपको मजबूरन बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रवैया इनका अभी भी है कि ये सियासी जमातों के साथ सीरियसली बैठने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो मुलाकात के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आज देखें कि इस वक्त जो मुल्क की सलामती को दरपेश मसाइल हैं कि आज KPK का जो सूबा है, जो 2500 किलोमीटर लंबी हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से हमारा मुल्क है, और जिस तरह वहाँ से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे कैप्टन शहीद हो रहे हैं, हमारे मेजर शहीद हो रहे हैं, और इस तरह अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है और आम आदमी जो है वो उसको टारगेट किया जा रहा है, कभी हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं। आज ज़रूरत इस अमर की थी कि KP गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करती और इस हवाले से एक प्रॉपर उनका एक एजेंडा आता, कुछ स्टैंस आता कि हमने फोर्सेस के साथ मिलकर दहशत गर्दी की इस लहर को हमने रोकना है। तासुर ये दिया जा रहा है PTI की तरफ से, और जहाँ पर ये जो कैदी नंबर 804 की बात करते हैं उस हवाले से बार बार ये तासुर दिया जा रहा है कि ये महसूस होता है कि जैसे PTI जो है ये दहशत गर्दों की स्पॉन्सर बन गई है। तो इस हवाले से, और जिस तरह अभी इन्होंने जो मुलाकात के हवाले से बात हुई कि इंडियन मीडिया के ऊपर आके बात की गई, इनका बस चले तो ये इसराइली मीडिया के ऊपर भी चले जाएं और अपना वहाँ पर भी ये बात करें। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि प्रॉपरली जो डेटरेंस का रवैया इख्तियार होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मुल्क की सालमियत के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं होना चाहिए।
اچھا حافظ نعمان صاحب، اب ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے پی جو تھے وہ 11واں NFC اجلاس ہوا پہنچے، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، تو وہ تو کچھ نہ کچھ اب جیسچر دے رہے تھے، تو آپ دوسری جانب سے بھی اب یوں لگتا ہے کہ وہ جیسچر جو دوسری طرف سے آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم تو آج آپ کو پتا ہے کہ کرغیزستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، ادھر وہ بزی ہوں گے اور کوئی وجہ ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ایک اچھی بات ہے۔ سہیل آفریدی صاحب اگر آئے ہیں NFC ایوارڈ کی میٹنگ میں تو یہ گڈ جیسچر ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے ان کو۔ ان کے پاس اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر بھی کہ جو نیگوشیشن کے لیے ڈائیلاگ کے لیے جو ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ان کا جانا اچھی بات تو آپ کا جانا بھی اچھی بات ہی ہوگا۔ تو احمد اویس صاحب، اب تو پابندیاں لگ رہی ہیں، پھینٹی لگنے کی جو ہے وہ اب شنید ہے کہ جو بھی کوئی گیا وہاں پر قانون جو ہے ہاتھ میں لیا تو معاملات کافی خراب ہوں گے، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اب معاملات اب یوں نہیں لگتا کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ویسے چلیں گے، کیونکہ اب تو معاملات آہستہ آہستہ اب پھر اسی سائٹ پر جا رہے ہیں جس سائٹ پر جانے سے شاید آپ روکنا چاہتے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو ایک سوائے اس کے کہ ریزسٹنس کر رہے ہیں نا، یہ ابھی بات کر رہے تھے یہ مطلب ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے الٹ بات کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فاشسٹ ہیں۔ اچھا، فاشسٹ گورنمنٹ کون سی ہے یہاں پر؟ فاشسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا قانون آئین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب جو حکومت یہاں پر پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور جس انداز میں وہ حکومت چل رہی ہے، جہاں پہ آئین کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، جہاں پہ جوڈیشری کی آزادی سلب ہو گئی ہے، اب کوئی جج جو ہے وہ آزادانہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے پاس کی ہے۔ ٹھیک جی پارلیمنٹ بھی غلط ہے نا، سنیے تو صحیح نا، آپ نے بول لیا، سنیے میری بات، آپ نے بات کر لی نا۔ پارلیمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی آپ کے فاشزم کی نشانی ہے کہ آپ پہلے دن سے تمام دوسری پارٹیز کو غلط کہتے ہیں، آپ ایک فاشسٹ پارٹی ہیں۔ اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جی حافظ صاحب سن لیں تھوڑا سا ان کی بات، ان کا پوائنٹ۔ پارلیمنٹ کے اندر سنیے، آپ کی باتیں جو ہے نا جو بالکل حقیقت سے ہٹ کے تھی، ہم نے بڑے آرام سے سن کے برداشت کی ہیں، کیونکہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، آپ اپنی بات کیجئے۔ آپ کی باتیں بھی احمد اویس صاحب غلط باتیں تھی۔ آپ نے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جو بل پاس ہوا ہے آپ نے اس پر بات کی ہے، یعنی جو ایک غلط اختیارات جوڈیشری کے پاس موجود تھے اگر اس کو ریفائن کیا گیا ہے اور قانون کی روح سے کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوا۔ آپ صاحب یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ان کو جی آپ صاحب سن لیں ذرا ایک دفعہ ان کی بات پوری ہو جائے۔ جی احمد اویس صاحب آپ نے بات پوری کی۔ میرے خیال میں یہ جوڈیشری کے پاس یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کے غلط اختیارات تھے۔ چلیے میں یہاں سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک طرف پیپل آف پاکستان، ایک طرف اسٹیٹ آف پاکستان۔ آرٹیکل 5 کو پڑھیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے عوام نے اپنے سارے حقوق جو ہیں وہ سرنڈر کر دیے اسٹیٹ کے آگے، اور آرٹیکل 7 کو دیکھیں تو اسٹیٹ نے ذمہ داری لے لی کہ ہم ریاست کے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی رکھوالی کریں گے، محفوظ رکھیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے ان کو، یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے جب کوئی وزیر اعظم اوتھ لیتا ہے یا کوئی وزیر اوتھ لیتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک سینٹنس لکھا ہوتا ہے، آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب اگر اس نے پاکستان میں دیے ہوئے فنڈامنٹل رائٹ جو آئین کے اندر ہیں وہ عوام کو نہیں پہنچتے، وہ ان کے سلب کر لیے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ عدالت میں جائے گا کہ دیکھو جی یہ میرے فنڈامنٹل رائٹ ہیں آئین کے اندر، یہ مجھے نہیں مل رہے۔ تو عدالت کے جب جائے گا تو چیف جسٹس ہو یا کوئی سپریئر کورٹ کا جج ہو، اس کے اوتھ کے اندر بھی یہی سینٹنس لکھا ہوا ہے، آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ اگر ایگزیکٹو نے، اگر حکومت نے یہ رائٹ نہیں دیے تو عدالت کی ذمہ داری ہو گئی کہ یہ رائٹ پرووائڈ کرے گی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ رائٹ وہ انہوں نے بڑے اختیارات استعمال کر لیے۔ اب اگر یہ دیکھیے،
اب اگر یہ رائٹ جو ہے سپریم کورٹ سے آپ نے لے لیے کہ سو موٹو پاور استعمال نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو نے جوڈیشری کے اوپر اوور رائڈنگ کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو غلط کام کر لیا اب عدالت جو ہے کا اختیار جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر کبھی ایکسرسائز نہیں ہوا. یہ شرعیت روح سے بھی غلط ہے. یہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سو موٹو کا اختیار ہمیشہ سے اس کو یہ آپ میں نے کیا میں مطالبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سنیں نا، یہ بات یہ ہے، یہ اپنی کنڈیشن کے متعلق یہ بلکہ آپ نے جب پاکستان کا آئین بنا تھا وہ ڈیبیٹ پڑھیے، سنیے کبھی بھٹو صاحب کی وہ ڈیبیٹس جو ہیں جس کے اندر بڑی ڈیٹیلز ان ساری بات کے اوپر، اور پھر عدلیہ کی یہ آئین کا بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی آزاد خود مختار عدلیہ. اب اگر آزاد خود مختار عدلیہ کو آپ نے کمپرومائز یہ نہیں ہے کہ وہ سو موٹو اور اس کے بعد اپنا ایکشن لے سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی پیٹیشنر ہونا چاہیے. کوئی پیٹیشنر موٹو نہیں لے گی تو کیسے کرے گی؟ سنے گی کیسے پکڑے گی آپ کو؟ سنیں میری بات سنیں، ابھی میری بات سنیں، ابھی نہیں غلط نہیں کر رہا، دیکھیں میری بات سنیں. ابھی آپ کے سامنے آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ آئی. انہوں نے کہا کہ 375 ٹریلین روپے کی فائنینشیل irregularity ہوئی ہے پاکستان میں. اب اگر یہاں پہ عدلیہ کے پاس وہ اختیارات نہ ہوں گے تو یہ کوئی ہے پکڑنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. پنجاب کے آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی عوام میں سے لوگ جائیں نا. آپ اس حکومت کے آنے کے بعد سنیے نا، بات تو سنیے نا میری. آپ جا کے کورٹ میں جائیں نا، آپ پیٹیشن کریں. کورٹ میں کون جائے گا؟ بات یہی تو میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی پیٹیشنر ہونا چاہیے. سو موٹو کے اختیارات ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہی تو بات ہے. نظام عدل تباہ کیا گیا. سو موٹو کی وجہ سے سارا نظام عدل تباہ ہوا ہے. دیکھیے میری بات سنیں، انکوزیٹوریل پروسیڈنگ جو سپریم کورٹ کے پاس تھیں وہ یہی اختیارات تھے کہ جہاں پر آپ کو اتنی بڑی دھاندلی اور گھپلا ہو جائے گا جہاں پر، تو وہاں پہ وہ اس کو پروب کر سکیں. وہ پروب کرنے کی آپ نے ان سے اختیارات سلب کر لیے، تو کیا رہ گیا باقی؟ اب پنجاب کی حکومت کے اوپر دیکھیے، ابھی آڈیٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ 1 ٹریلین کی اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا آپ کا عدالت کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا وہ. جی ٹھیک ہو گیا، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ نا کہ یہ فاشسٹ تو آپ ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک لا آف اتھارٹی کو، رول آف لا کو ختم کر دیا آپ نے، اور آپ نے اس کی جگہ کے اوپر وہ فاشزم لے آئے، رول آف اتھارٹی لے آئے. تو یہ نظام غلط ہے، یہ نظام چل نہیں سکتا. چلے احمد اویس صاحب آپ اس کا بھی بتا دیں. میں نے آپ کو احمد اویس صاحب یہ ڈسکشن تو بہت لمبی ہو جائے گی، وقت محدود ہے. تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اسرائیلی میڈیا پہ بھی جائیں گے، ہم انڈین میڈیا پہ آلریڈی جا رہے ہیں، افغانی میڈیا پہ جا رہے ہیں. جی بالکل، یہ بالکل قابل مذمت ہے. حافظ نعمان صاحب آگے چلتے ہیں. اچھا احمد اویس صاحب کوئکلی بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو معاملات بنتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اگر جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر لوگ آئیں گے، ان کو پھینٹی لگے گی، معاملات اب دوسری جانب جائیں گے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کا کیا لا ہے؟ تو کیا کریں پھر بتائیں آپ جب یہ ایک جائز راستے روکیں گے تو پھر تو یہ لوگ اس طرح ہی کریں گے نا. آگے بھی دیکھیں نا، یہ بات تو یہ ہے، میں نے پہلی بات آپ سے عرض کیا تھا، حکومت کو میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے. یہ ڈان ایشو ہے. جا کے لوگ ملنے کے، اڈیالہ میں بیٹھا ہوا آدمی کیا کر لے گا؟ ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا آدمی. دیکھیں یہ معمولی چیزیں ہیں بالکل. ان کو پتہ اتنی زیادہ ان کو ایشو بنا کے اتنا اس کو وہ انلارج کر دینا، یہ حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کو اگر بات چیت کو آگے چلانا ہے تو آپ کو تھوڑے سے انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہوں گے. ویسے بالکل ٹھیک، چلے ٹھیک ہے. اس حوالے سے جی بالکل پوائنٹ آ گیا. جی اچھا عمر دراز صاحب، نارمل سیاست کا کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اگر سیاست کو اپنی نارمل کرتی ہے تو پھر معاملات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. تو کیا کچھ ایسا واقعی ہے کہ اگر نارمل ہو جائیں یہ اور تھوڑا سا جو ایگریسو پن آیا ہے؟ جی میں عمر دراز صاحب سے ختم کریں، ہم نارمل تیار ہیں. جی بالکل ٹھیک. جی بس ٹھیک ہے، آپ تو تیار ہیں. میں ذرا یہ ہاں جی عمر دراز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ذرا پوچھ رہا تھا میں. جی اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نارمل سیاست سے کیا مراد ہے؟ کیا انہوں نے نارمل سیاست میں رہتے ہوئے الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ کیا انہوں نے نارمل سیاست میں رہتے ہوئے ایوان میں اوتھ نہیں لیا؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نارمل سیاست سے کیا مراد ہے؟ کیا احتجاج کرنا نارمل سیاست اس کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا اس کا آئین اجازت نہیں دیتا؟ اور ایک اور بات
کہ یہ جو آپ اس کی بنیاد بنا رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے، ماضی میں کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملاقاتیں کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل کے اندر نہیں کرتے رہے؟ ہمارے بہت سارے صحافتی کولیگ جا کے ان سے ملے، ان کی پارٹی کے رہنما ملے اور دیگر بھی ان کے دوست ملتے رہے، لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی تھی جیل کے اندر اور کھانے وانے کا سلسلہ بھی ہوتا تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ ان کے بنیادی حقوق کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہ کوٹ آف لاء نے ان کو دیا تھا، اور جب آپ یہ کر رہے ہیں سب ہوگا کیا؟ آج آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا جو حکومت کے اندر ہے وہ کہیں گے بالکل شاندار ہے، دیکھیں جی آئین قانون اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آئین اجازت دیتا تھا کہ سپریم کورٹ کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، انہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، وہ ٹھیک کیا۔ آئین یہ اجازت دیتا تھا کہ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ ہولڈ کر سکتی ہے سپریم کورٹ، تو انہوں نے ملک کے سابق وزیر اعظم کو پھانسی دے دی تھی، کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ آئین اور قانون کو لے جائیں، آئین اور قانون کا فیصلہ ہی تھا جب آپ نے 2022 کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ گرائی تھی، کیا اس سے تحریک انصاف مقبول ہوئی یا غیر مقبول ہوئی؟ کیا لوگوں نے اس فیصلے کو قبول کیا یا مسترد کیا؟ سو میرا خیال یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہر چیز کو اس میں نہیں لے کے چلے جانا چاہیے جس میں آپ کو وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کل کو جب رولز تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ اس ملک کے اندر اگر یہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ملاقات فیملی کی بھی نہیں ہونے دیں گے، تو مجھے بتائیے کون سا ملک کا ایسا وزیر اعظم ہے، کون سا ایسا شخص ہے پارٹی کا سربراہ جو وزارت عظمیٰ کے اوپر رہا ہو اور وہ جیل نہ گیا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے جو اگر سابقہ جیل جاتے رہے ہیں تو جو موجودہ ہیں ان کو کیسے استثنا مل گئی؟ حالات تو بدلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جی شہباز شریف صاحب بڑے مفاہمت کے بادشاہ، کہ شہباز شریف صاحب پچھلے دور میں گرفتار نہیں ہو گئے تھے؟ ہوئے نا، مسلم لیگ نون پہ برا وقت تھا، اس وقت وہ زیر عتاب تھے، آج وہ گورنمنٹ کے اندر ہے۔ سیم کیس وتھ پی ٹی آئی، آج وہ زیر عتاب ہیں، کل کو وہ نکل جائیں گے اس میں سے جو سائیکل چلتا ہے۔ چلیں پہلے 3 سال کا سائیکل ہوتا تھا، اس بار چلیں 5 سال کا سائیکل، ہم نے اس کا ڈیوریشن بڑھا دیا، کوئی بات نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں سے گزرتی ہیں، پیپلز پارٹی اس میں سے گزری، نون لیگ اس میں سے گزری، پی ٹی آئی آج گزر رہی ہے۔ 5 سال کے بعد پی ٹی آئی مختلف ہوگی، آج پی ٹی آئی مختلف آج سے 3 سال پہلے یہ برگر پارٹی، یہ ممی ڈیڈی پارٹی تھی، آج وہ ایک مجھے ہوئے سیاسی کارکن بن گئے ہیں، اب وہ مار بھی کھاتے ہیں، اب وہ جلسے جلوس بھی کہتے ہیں، آپ اس سے ڈر زدہ خوف زدہ ہو کے عملاً آپ یہ نہیں کہہ رہے نارمل سیاست، میں اس کو لپیٹ دیتا ہوں، عملاً آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اگر غیر سیاسی ہو جائے تو ہم آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں گے، لیکن وہ غیر سیاسی کیسے ہو جائیں؟ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ لوگوں کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو میرا خیال ہے وہ لوگوں کی منشا کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ غیر سیاسی نہیں ہو سکتے، صرف ان سے ڈیمانڈ وہ نارمل سیاست جو ہے اس کو غیر سیاسی کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اخوندزادہ چٹان صاحب، جی 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 حافظ صاحب، جی کیانی صاحب میں ذرا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی 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 سر، جی جی کیانی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی ہو جائیں، اس وقت پی ٹی آئی غیر سیاسی ہے، اس وقت ان کے رویے غیر سیاسی ہیں اور وہ اپنے وجود کے علاوہ کسی کا وجود تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، وہ ڈائیلاگ ہی نہیں کرنا چاہ رہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، وہ بیٹھنے نہیں چاہ رہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ آئیں بیٹھے ڈائیلاگ کریں اور ملک کو مل کر آگے بڑھائیں، اس وقت ضرورت ہے ساری سیاسی جماعتوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، معاملہ دیکھتے ہیں ہم کے پی کے جہاں پر گورنر راج کی شنید ہے، کیا آپ سپورٹ کریں گے گورنر راج کو؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گورنر کو ہٹا کے خٹک صاحب جو ہیں وہ شاید جگہ لے لیں، تو کیا اس ساری صورتحال میں آپ آن بورڈ ہوں گے؟ دیکھیے جی، اگر آپ پختونخوا کے حالات دیکھ لیں تو حالات تو ایسے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج کو لگایا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو جتنے وزراء ہے، ایم پی ایس ہے، ایم این ایس ہے، کیبنٹ ہے، یعنی کہ آپ وہ سپورٹ کر رہے کہتے ہیں کہ نہ، میرا بات کو مکمل کرنے دیجیے، چلیں کر لیں، کیونکہ آپ کا امپریشن یہ آیا نا، میں نے کہا پھر آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی جی آپ بات پوری کریں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم امن و امان لائے یا یہاں کا انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرے، ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے امن و امان کے حالات اگر آپ دیکھ لیں، کرپشن کے حالات اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کے حالات اور اسکول کالجوں کے حالات آپ دیکھ لیں، ہاسپٹلز کے حالات دیکھ لے، تو بہت بری حالات ہے کے پی کے۔ لیکن میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ گورنر راج کے لیے 18ویں ترمیم کے مطابق آپ کو بڑی اکثریت سے قرارداد پاس کرنا پڑے گا صوبائی اسمبلی سے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جتنا اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل ہے کہ وہاں پہ
قرارداد پاس ہو سکتا ہے کہ گورنر راج کو وہاں پہ لگایا جائے. اور اگر کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کیا، غیر آئینی طریقہ اختیار کیا، تو پیپلز پارٹی نے تو کوئی غیر قانونی غیر آئینی طریقے کے حمایت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مقبول ہو چکا ہے پختونخوا میں پی ٹی آئی، ان کے رویوں کی وجہ سے، نالائقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے غیر مقبول ہو چکا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کیا تو لوگوں میں دوبارہ اس کو پاپولر ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہوگا، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے، مسائل کا حل یہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد اویس صاحب، معاملات جو ہیں وہ اب بہتری کی جانب تو نہیں ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی اب اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو معاملات تو کچھ بہتری کی جانب جاتے نظر نہیں آتے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جب ان کی نیت ہی نہیں ہے جو حکومت چلا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اپنے گربان میں منہ اگر گربان میں جھانک کر دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہم اپنی کس حیثیت پہ بیٹھے ہیں. تو پھر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک کو چلانا ہے تو سب کو اکٹھا ملا کے چلیں. پھر وہ ساتھ وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ سے ایک بورو کر لیتے ہیں. تو یہ حالات جو ہیں، یہ ملک جتنی عرصہ تک یہ اس طرح سلسلہ چلے گا، لیکن اس کے بعد بڑی سخت انارکی جو ہے وہ فالو کرے گی. مجھے وہ خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ بہت برا کام ہوگا پاکستان کے لیے جب انارکی اور بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ جس لائن کے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ جب عدالتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر قانون کا نفاذ ختم ہو جاتا ہے، اور قانون کا نفاذ ختم ہو جائے تو پھر سوسائٹی بیکم فری فار آل، اور وہ سب سے خطرناک سوسائٹی ہوتی ہے. ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. میرے خدشات تو یہ ہیں، بڑے واضح طور پر میں آپ سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا اس حوالے سے. عمر دراز صاحب، یوں لگتا ہے کہ اب کنڈی جو ہے وہ تو اڈیالہ جیل کے اندر سے لگی ہے، خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے، معاملات تو بہتری کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، تو کیا ان کا جو طرز عمل ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نہیں ٹوٹ رہے. دیکھیے فی الحال ایسا کوئی سینیریو بھی نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی گراؤنڈ پہ فیزیبلٹی ہو سسٹم کے لیے یا عمران خان کے لیے باہر آنے کی. میرا خیال یہ ہے کہ اب چیزیں تھوڑی آج کی یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد سینیریو اور زیادہ چینج ہو گیا. ایک سینیریو ہم نے یہ دیکھا کہ جو انڈیا پاکستان وار تھی اس میں بہت چینج ہوا، ایکویشن چینج ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ جو ملک کی کچھ ریالٹیز ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو گئیں. اب اسی طرح سے اب ایک نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون نے کچھ کارڈز کھیلے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو انہوں نے آج ارینجمنٹ کیا یا وہ کر رہے اپنی طرف سے کہ سطح خیرہ ہے، تحریک انصاف بھی ایسے ارینجمنٹ بہت کرتی رہی، انہوں نے بھی بڑی سطح خیرہ کی، لیکن ایٹ دی اینڈ سطح خیرہ رہی نہیں ہے. تمام حکومتیں نون لیگ کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، لیکن پھر حالات و واقعات کوئی نہ کچھ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، چیزیں جو آپ نے ڈیسائیڈ کی ہیں بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ ایسا مختلف ہوتا ہے جو سارے کے سارے جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. احمد اویس صاحب آپ کا شکریہ، حافظ نعمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا شکریہ، اور عمر دراز آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، ملکی حالات کا اتار چڑھاؤ ابھی جاری ہے. بہت کچھ جو سوچا جاتا ہے وہ سیاست میں اگلے دن نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ نہیں سوچا جاتا وہیں سے سیاست پھر سے شروع ہو جاتی ہے. تو اسی تمام تر سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. آج کا یہ پروگرام جس کے حوالے سے آپ کمنٹس بھی دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.